नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अय्यदना बिरूहिल क़ुद्स। आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है तो इस हिसाब से जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। अभी जो आपके सामने मैंने आयत तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है, एक रोल मॉडल हैं वो हमारे लिए। तो हमारी ज़िंदगी में अक्सर लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं और उनके फुट स्टेप्स पे चलना चाहते हैं, उन जैसी कामयाबी चाहते हैं। अब अगर थोड़ा सा आज अगर हम अपना जायज़ा लें कि हमारे रोल मॉडल्स हमारी ज़िंदगी में या हमारी जो भी जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, उनके रोल मॉडल्स कौन हैं। अक्सर मूवीज़ के हीरोज़ या हीरोइंस ही ऐसी पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिनसे हमारी जनरेशन इंस्पायर होती है, उनको कॉपी करती है, उन जैसा बनना चाहती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, जिनको हम अपना हीरो और हीरोइन बना रहे हैं, वो जो कुछ भी हमें दिखा रहे होते हैं, जो कुछ भी वो बोल रहे होते हैं, क्या वो उनकी अपनी बातें होती हैं? नहीं, वो किसी और के लिखे हुए अल्फाज को सिर्फ अदा कर रहे होते हैं जिस पर हम उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। वो जो एक्शंस शो कर रहे होते हैं, वो एक्शंस भी वो होते हैं जो किसी और की डायरेक्शन पर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो किसी और के एक्शंस पर, किसी और की इंस्ट्रक्शंस पर हरकतें करने वाले को तो हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं लोगों की रियल लाइफ हिस्ट्री देखें तो अक्सर औकात बहुत शर्मिंदगी होती है कि किन को हमने अपना रोल मॉडल बनाया और किन को अपना हीरो बनाया। अब बात सारी यही होती है, मैं इल्ज़ाम हमारी जनरेशन को या हमें नहीं दूंगी, इसलिए कि हमारा जो माहौल है हमारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हाँ, या हमारा जो माशरा है या हमारे जो ख़ानदान है, वहाँ से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम में से यहाँ मौजूद कितनी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिठा के कभी बताया हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी, उन्होंने ये कारनामे सरअंजाम दिए, उन्होंने इस तरह से अपने अखलाक को बुलंद रखा, किस किस मौके पर किस किस तरह उन्होंने मुकाबला किया। कितनी माएँ अपने बच्चों को बताती हैं कि हम खुद इन बातों से लाइल्म हैं, तो हम अपनी जनरेशन को क्या बताएं कि क्या हमारा हीरो होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से और कुरान की जो ये आयत मैंने तिलावत की, इसकी हैसियत से हमारे रोल मॉडल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक है, कुरान उसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्र, कि बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका ज़िक्र मुबारक बुलंद कर दिया। अगर हम थोड़ा सा शऊर रखें और अपने इर्द गिर्द सिर्फ थोड़ा सा इसका जायज़ा लें कि किस किस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक बुलंद किया। जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र मुबारक हुआ, वहाँ वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र मौजूद है। कोई भी इंसान जब इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है वो क्या पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हम पर फ़र्ज़ होती है वो क्या है, नमाज। अज़ान जब होती है तो अज़ान में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक बुलंद होता है।
پہلے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ. اور یہ اتنی ایک زبردست نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر کونے میں ہر وقت بلند رکھا ہے. کہ اس طرح سے اللہ نے اپنا وعدہ زمین پر پورا کیا. زمین گول ہے نا، تو جب سورج نکلتا ہے تو جس جگہ فجر ہو رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے ظہر ہو رہی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا آگے عصر ہو رہی ہوتی ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء. یعنی دنیا کے زمین کے ہر کونے پر ہر وقت کسی نہ کسی وقت کی اذان کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، اور اس اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کا ذکر مبارک، آپ کی شان اور آپ کی بڑائی ہماری محتاج نہیں، بلکہ ہم تو خود محتاج ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجو گے تو ان کا نام لینے والے پر ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو میں تمہارے اوپر 10 بار رحمتیں نازل کروں گا. یہ محبتوں کی بات ہوتی ہے نا. ہم میں سے سب نے کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی سے بہت ٹوٹ کے محبت کی ہوگی. چاہے نیولی میرڈ کپل میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا جب منگنی ہوتی ہے تو وہ محبت بڑی جوش والی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے، پہلی اولاد، دوسری اولاد، اس سے جو محبت ہوتی ہے، تو آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھیں جو کسی کے ساتھ اگر بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ سے اسی کا ہی ذکر کرے گا جو اس کے دل اور دماغ میں ہوگا. ایسا ہے نا. اور وہ چاہے گا کہ لوگ بھی مجھ سے اسی کے بارے میں ہی بات کریں جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم ان کا ذکر کریں. اور اس ذکر پر اللہ نے انعام رکھ دیا کہ تم ایک بار میرے محبوب کا نام لوگے، ذکر کرو گے، میں تم پر 10 بار رحمتیں نازل کروں گا، تمہارے 10 گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری 10 نیکیاں جو ہیں وہ بڑھا دوں گا. یہ واحد ذکر ہے درود شریف کا کہ جس میں ہمارے دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارا یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، کوئی بدی یا برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یہ والا فرشتہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن درود شریف وہ واحد ذکر ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب دعائیں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کتنا وقت اپنے لیے دعائیں مانگوں اللہ تعالیٰ سے، اور کتنا وقت میں آپ کے لیے درود پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ جتنا تم سہولت سے پڑھ سکو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 حصہ جو ہے وہ اپنے لیے دعائیں مانگوں گا، ایک پورا حصہ درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، پھر میں آدھا وقت دعائیں پڑھوں گا اور آدھا وقت صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اسے بڑھا دو تو یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی دعاؤں کا جو وقت ہے اس کے 3 حصے میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا اور ایک حصے میں صرف اپنے لیے دعائیں مانگوں گا اللہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی بڑھا دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا سارا وقت صرف اور صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، تمہارے لیے ہر چیز کے لیے یہ درود تمہیں کافی ہو جائے گا. کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کامیابی کب ملتی ہے؟ بہترین کامیابی جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہمارے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ہم ایگزام ہو، فائنل ایگزام ہو، شادی ہو، کوئی بھی ٹاسک ہو، پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ. جب ہارنے پر آ جاتے ہیں پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں. تو جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے سارے کے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
آپ اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتے ہیں. اور جب آپ اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں پھر آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، ہوا، دیواریں، لوگ، شیطان، انسان، فرشتے، جانور، ہر چیز جو آپ کے ارد گرد ہے وہ اس رحمت کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ اس وقت اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ درود مبارک اس قدر اہم ہے. پھر اس کے بعد نماز کی حالت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحیات میں. پھر اس کے بعد اللہ اور فرشتے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور فرشتے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. درود اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے. اور یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے رہے اور وہ جو محبت آپ کے دل میں آئی اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، لیکن ابھی آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوئے. سچے لوگ تھے نا، بناوٹی باتیں نہیں کرتے تھے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے جب بناوٹی باتیں کرتے ہیں تو اپنی دوستوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. تو حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی. جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن جان سے زیادہ نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر کو ٹوکا اور کہا کہ عمر ذرا دھیان کرو، یہ تم نے کیا کہا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، ابھی کون قسم کھا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ 100% سچ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قسم کھائی. جی، تو پھر بھی آپ نے قسم کھائی کہ اے عمر، خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک تمہیں تمہاری جان، میری جان، تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. یعنی میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تم مومن ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے نا کہ جب ہم مریں گے تو یا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. سب کا ایمان ہے اس بات پہ. اب کوئی ایسی بات جو آپ کو ایمان کی دائرے سے ہی باہر نکال دے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر دوزخ. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس درجے کی محبت کہ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں، تو یہ تو اگر اس بات پر ایمان جا رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو پھر فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا ایمان اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا. تو پھر انہوں نے کہا جان ایک نہ ایک دن تو دینی ہے نا ہم سب نے، جان کو بچا کے کیا رکھوں جو مجھے گھاٹے کا سودا جس نے ڈال دے. تو آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے.
یعنی آپ پر میں اپنی جان بھی قربان کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآن یا عمر، ہاں اب اے عمر تم صحیح بات پر آئے ہو. اب یہ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی ان کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کر دے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. تو اگر یہ محبت ہے تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے کہ جس سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے محبت کا دعویٰ کریں، سچی محبت بھی ہو، لیکن کبھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کو خوش کرنے والا ہو؟ بہت سارے ایسے کام کریں جو اس شخص کو دکھی کر دے جو آپ سے محبت ہو یا آپ کو اس سے محبت ہو. کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، یہ فطرتاً نیچرلی ہمارے اندر سے یہ بات آتی ہے کہ ہم وہ چیزیں سوچتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو اس شخص کو خوش کر دے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. تو اب تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کریں کہ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں تو تم مومن ہی نہیں، تم اسلام کے دائرے سے ہی باہر کہیں نہ نکل جاؤ. تو جب ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو محبت کے جذبات کیسے ابھریں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو، اگر کہ آپ کے برابر میں کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے، آپ اسے نہیں جانتے، صرف اس کا نام پتہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، لیکن در حقیقت اس نے کئی بار آپ کی زندگی بچائی، کئی بار ساری رات آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہوں، اور پھر اچانک آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا. تو کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ سیم رہے گا اس آدمی کے ساتھ جو پہلے تھا؟ ایک دم بدل جائے گا. آپ اٹھیں گے اور اسے حق کریں گے اور اپنی محبت اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب تک ہم جانیں گے نہیں، ان سے محبت کریں گے کیسے؟ یہ جتنے بھی آپ ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں، جو شروع میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، ان کے بارے میں ہم کتنے کیوریس ہوتے ہیں کہ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، یہ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا فیوریٹ کلر ہے، کیا ان کا روٹین ہے، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی یہ سرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون فیوریٹ ڈش کیا تھی، ان کا فیوریٹ کلر کیا تھا، ان کے فیوریٹ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اگر میں ایک لسٹ آپ کو دوں کہ آپ ایمانداری کے ساتھ ایک لسٹ بنائیں جس میں 10 ان لوگوں کے نام لکھیں جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہوں ایمانداری کے ساتھ، کیا اس لسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہی چیز مطلوب ہے کہ ان کا نام ہونا چاہیے اس میں سے. اب تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ہم سب کو پتہ ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے. ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کبھی اپنی زندگی کی مشکلات یا تکلیفیں بہت زیادہ لگیں تو تم میرے بارے میں سوچ لینا، تمہیں اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی مشکلیں بہت ہلکی لگیں گی. آپ نے ایسا کیا قربانیاں دی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اتنا تو ہماری مائیں بھی راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے نہیں روئی ہوں گی، یا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں روئے ہوں گے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہمارے لیے روتے تھے، میرے لیے، آپ کے لیے. اس بات کو امیجن کریں، ذرا تصور کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ کے پاس جب تھے تو آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. حادثہ کیا کہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ابھی آپ کی عمر 3 یا 4 سال کی ہی تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے، یہ ایک معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا پورا سینہ جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا، آپ کا دل مبارک نکالا، اور اس میں وہ ٹکڑا جہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیا، اور پھر اسے آب زمزم سے اور ایمان کے نور سے اور ان چیزوں سے دھو کر دوبارہ سے فکس کر دیا گیا اور اسے سی دیا گیا. جب آپ بڑی عمر کے تھے تو بھی آپ کو یہ نشان آپ کے جسم پر موجود تھا. جیسے ہمارے یہاں سرجریز ہوتی ہیں بائی پاس تو ایک نشان رہ جاتا ہے نا مارک کا، ایسا آپ کے پاس جسم پر نشان تھا. اب اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ صرف 3 سے 4 سال. پھر بچے بھاگے گئے دائی حلیمہ کے پاس اور بتایا کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ.
تو وہ بھاگی بھاگی گئی. اس واقعے سے وہ خوفزدہ ہو گئی. وہ لے کر ان کو پھر دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی. اب انہوں نے ان کو والدہ کے سپرد کر دیا. اب ایک چھوٹا بچہ جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے, آپ اچانک اس کو اس سے جدا کر دیں تو وہ کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو ابھی آپ کچھ ہی سال ان کے ساتھ رہے تو والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس سے پہلے دادا کے بہت لاڈلے ہوا کرتے تھے, اور آپ کی شان اور آپ کے جو مرتبہ اور آپ کا جو نور تھا وہ لوگ آس پاس کے محسوس کرتے تھے. یہ دائی حلیمہ نے بھی محسوس کیا, یہ آپ کے دادا نے بھی محسوس کیا. ایک بار خانہ کعبہ میں مکہ میں قحط کا موسم تھا, تو آپ کے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی کھڑکی پر بٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بچہ بڑا مبارک ہے, یہ ہمارے اندر موجود ہے, اس کی برکت سے یا اللہ تو بارش برسا دے. اور فوراً تھوڑی ہی دیر میں بادل جمع ہوئے اور بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا. تو یہ ان کی برکت کا وسیلہ دے کر ان کی یہ دعا مانگی گئی. پھر اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا, پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, پھر وہ اپنے چچا کے کسٹڈی میں چلے گئے. پھر وہ کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے مکہ خانہ کعبہ کی دروازے تھا اس پر بٹھا. تو اس طرح سے پھر آپ جو ہیں وہ بچپن ہی سے دیکھیں کہ ایک صدمہ پھر دوسرا پھر تیسرا, تو وہ دل کتنا نرم ہو گیا ہوگا ان پے در پے صدموں سے. پھر آپ اپنے چچا کے ساتھ رہے, بکریاں چرایا کرتے تھے, آپ کا اخلاق بہترین تھا, آپ مکہ کے بہترین قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا, سردار کے آپ پوتے تھے, پھر آپ کے چچا سردار بنے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ کی شادی ہوئی اپنی عمر سے کئی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کو ہماری ماؤں کا درجہ دیا گیا. میں کچھ اسکالرس کو سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اماں ختیجہ, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ سن کے ایک بہت اپنائیت اور ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں کہتے. تو ہماری تو جنریشن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی میری ماں ہیں. تو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا. لیکن عرب کے جو اس وقت حالات تھے بے انتہا خراب, شراب نوشی, زنا, قتل و غارت گری, اور یہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو وہاں موجود ہو سوائے ایک برائی تھی, اور وہ تھا جھوٹ. مکہ کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے, وہ جھوٹ کو اپنے لیے ایک بہت بڑی گالی سمجھتے, ایک بہت اخلاق سے گری ہوئی حد. وہ قتل کر دیتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو پھر اسی طرح سے آپ سوچنے لگے کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور بتوں کی پوجا نہ ہو, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. پھر آپ پر وحی آئی, پھر وحی کے بعد جو آپ نے جو وہی ہر دل عزیز جو شخص تھا مکہ کا, سب کی آنکھوں کے تارے تھے, آپ سب کے ہر دل عزیز شخص تھے, وہی اچانک بالکل اپوزٹ ہو گیا, سب آپ کے دشمن بن گئے. ایک بار آپ خانہ کعبہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پلان کیا کہ آج جب محمد آئے گا تو اس کو جان سے مار دیں. اور وہ اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ آپ کے گلے میں لپیٹ کر اور اسے گھسیٹنے لگے. تو حضرت اوروں کو پتہ چلا اور وہ بھاگ کر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی. اسی طرح ایک بار آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ابو جہل ایک بہت بڑا سا پتھر لے کر آگے بڑھا کہ اس پتھر سے میں آپ کا سر کچل دوں, لیکن اللہ نے اس وقت آپ کی مدد فرمائی. جبرائیل علیہ السلام بھیجے اور فرشتے جو اتنے خطرناک, انہوں نے اس شخص کو اپنا منہ دکھایا کہ وہ جو پتھر کے ساتھ وہیں کا وہیں جمے کا جمع رہ گیا اور چیخنے لگا زور زور سے. تو دوسرے سردار کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسی بھیانک چیز دیکھی تھی کہ اگر میں ایک قدم آگے ہوتا تو وہ میرے پر خچے اڑا دیتا. تو آپ نے پھر یہی بتایا کہ ہاں یہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا, اگر یہ ایک قدم آگے بڑھتا تو وہ فرشتہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتا. اس نے کہا اس کا اونٹ سے بھی زیادہ بڑا تھا. پھر اسی طرح ایک اور دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم صرف ان کی شان بتائی جاتی ہے, ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے کتنے پتھر کھائے, کتنے ٹارچر کیے, کتنے انہوں نے آنسو بہائے, کتنے زخم کھائے, کتنے صدمے برداشت کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے, ان کو طلاقیں ہو گئیں, صرف کس بات پہ کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائیں. یہ قربانیاں دی ہیں آپ نے.
ام کلثوم اونٹ پر سوار ہو کر آ رہی تھی، پریگننٹ تھی، کافروں نے ان کے اونٹ کی نیچے سے گونچیں کاٹ دی، وہ بیچاری اسی حالت میں گری اور پھر جاں بر نہ ہو پائی۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، ان کی 2 بیٹیوں سے باری باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، پہلے ایک بیٹی سے ہوئی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی سے ہوئی، اسی لیے انہیں 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی مکہ میں بہت کچھ برا ہوا، پھر ایک دفعہ بائیکاٹ کیا گیا آپ کا، اور اس بائیکاٹ میں یہ ہوا کہ آپ کو گھروں سے نکال دیا گیا، بالکل سوشل بائیکاٹ تھا وہ، کہ نہ کوئی آپ سے بات کرتا تھا، نہ کوئی لین دین ہو سکتا تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، اور آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ اپنے گھر خالی کر کے شیب ابی طالب ایک وادی تھی وہاں جا کے رہنے لگے، اور 1 دن یا 2 دن نہیں، 3 سال آپ نے اس حالت میں گزارے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ عورتیں بھوک سے تڑپ رہی ہیں، بچے بھوک سے تڑپ کر بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ نے یہ سب کچھ کس کے لیے برداشت کیا؟ یہ سب ساری تکلیفیں کس کے لیے برداشت کی؟ کہ ہم جو انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور ہم جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ انہوں نے اتنا ٹارچر برداشت کیا۔ آج اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایک فیملی ممبر بھی اگر سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے، ہمیں کتنا صدمہ پہنچتا ہے، اور پورے مکہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، نہ کوئی کھانا پینا دیتا تھا، نہ کوئی کسی بھی طرح سے ان سے بات کرتا تھا۔ تو شروع میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کیونکہ انہیں اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا تھا کہ جس میں یہ ساری سوشل بائیکاٹ کی سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ کو 3 سال کے بعد وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اپنے چچا کو بھیجیں، وہ جو ایگریمنٹ تم نے لکھا تھا وہ اب ختم ہو چکا، اس لیے ایگریمنٹ ختم۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کیسے، وہ تو اندر لگا ہوا ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ خانہ کعبہ انہوں نے کھولا اور وہ اندر گئے تو وہ ساری چیزوں کو دیمک کھا چکی تھی، اور اس میں صرف ایک لفظ باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھا اللہم، اے اللہ۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ دیمک اس کو کھا چکی۔ تو جب اللہ چاہتے تو وہ دوسرے دن بھی وہ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کو دکھانا تھا دنیا کو کہ یہ نبی ہے، میری دین کو بلند کرنے کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، پورے انسانیت کو امن پہنچانے کے لیے، حفاظت دینے کے لیے اسے بھیجا گیا، تاکہ یہ قتل و غارت گری ختم ہو، یہ لوٹ مار ختم ہو، یہ بت پرستی ختم ہو، اور وہ صحیح اللہ کی پہچان کرے۔ پھر اس کے بعد ان 3 سالوں میں حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا بھی انتہا ضعف اور کمزوری کا شکار ہو گئے۔ جا رہے 3 سال تک آپ بائیکاٹ، نہ آپ کو کھانا ملے نہ پینا ملے، تو بے انتہا کمزوری ہو گئی ہوئی۔ جب وہ بائیکاٹ تو ختم ہوا، لیکن اسی سال ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ آپ کے چچا سردار تھے، جب سردار کا انتقال ہو گیا تو اب جو آپ کا دشمن تھا وہ سردار بن کے بیٹھ گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر نظر آئے تو قتل کر دیے جائیں۔ یعنی دکھ پر دکھ، صدمے پر صدمہ، آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر وہاں سے آپ کو مکہ سے باہر نکال دیا گیا، اپنی جان بچا کر آپ مکہ سے باہر نکلے۔ یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنت میں جن کا مقام سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، مقام محمود جن کا انتظار کر رہا ہے، جن کو حوض کوثر دے دی گئی، جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، اللہ کے محبوب ترین انسان ہیں، وہ اپنی جان بچا کر مکہ سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے پہلے انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر یہ ان کے غلام ان کے ساتھ بیٹوں کی طرح رہتے تھے۔ اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم جاتے ہیں طائف۔ ہم سب نے طائف کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، آپ گئے ایک سردار کے پاس، دوسرے تیسرے چوتھے، پھر آخر میں پتھر مار کر آپ کو وہاں سے بھگا دیا، آپ کو نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ دبا کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ اب آپ ذرا پیچھے سے کڑی ملائیں اور تصور کریں کہ اس دل میں کتنا درد ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، کتنا صدمہ ہوگا، جس کو اپنے ہی شہر سے نکال دیا گیا، چچا کا انتقال، بیوی کا انتقال،
بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ایک بیٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ سفر کے دوران ہلاکت میں ڈال دیا گیا. آپ کی زندگی میں آپ کی جتنی بھی اولاد تھی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو. ہماری زندگی میں کوئی ایک اولاد اگر چلی جاتی ہے یا کسی تکلیف میں پڑ جاتی ہے، ہم کتنا بلک جاتے ہیں، کتنا تڑپ جاتے ہیں. سوچیں اس دل کا، اس کی ساری اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے گئی اس دنیا سے، تو دل کتنا رحم ہوگا. رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ دل کتنا رحم سے بھرا ہوگا جس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جو سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر ایٹیٹیوڈ برداشت کر لیتے ہیں. جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آپ ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھیں تو وہ دل پہ لے لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ان کا دل اتنا نرم تھا تو یہ ساری باتیں ان پر کتنی تکلیف دہ گزری ہوں گی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا. پھر طائف سے جب وہ واپس آئے، پھر آپ کا ایک سردار کے ساتھ کچھ احسانات تھے آپ کے چچا کے. پھر اس سردار کے پاس آپ نے پیغام بھیجا، اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجا اور انہیں تاکید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھنا اور تم ان کو چاروں طرف سے گھیر کر میری پناہ میں لے کر آنا. ایک نبی کو ایک دوسرے سردار سے پناہ لے کر اپنے ہی شہر میں جو ہے وہ انٹری ملی. اور پھر آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ، ایک بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے جو آپ کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ پر شروع میں آپ پوری زندگی آپ پر تہجد فرض تھا. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ پر تہجد بھی فرض تھا. تو آپ تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو ساری رات روتے رہتے سجدوں میں. تو ایک بار حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کی تو اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ تو آپ نے کیے ہی نہیں تھے، لیکن آپ کی جو لغزشیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں. ہر نبی جو بھی اس دنیا میں آیا، ایک لمبی فہرست ہے نبیوں کی. کچھ حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے. ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ نے ہر قریے ہر شہر میں نبی بھیجا. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی دعا دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رد نہیں کروں گا، ایک خاص دعا جو میں ہر نبی کی پوری کروں گا. تمام انبیاء نے وہ دعائیں اسی دنیا میں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ آپ اس وقت آپ کے جو چھوٹے 2 بیٹے جن کا انتقال ہوا، اس وقت اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا مجھے لوٹا دیجیے؟ نہیں. باقی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، کہ آپ اس وقت دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دیجیے؟ بہت سارے حادثے ہوئے. جنگ احد میں اب آپ کے چچا کا جو باڈی پارٹس کاٹ کے اس کا ہار بنا کے دشمنوں نے پہنا، کلیجہ نکال کر اس کو چبانے کی کوشش کی، اس عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت معاف کر دیا. تو کیا ہمارا یہ رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اشاروں پر ناچنے والوں کے پیچھے نچھاور ہو رہے ہوتے، جو دوسروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، دوسروں کے لکھے ہوئے ڈائلاگ ڈیلیوری کرتے ہیں، وہ ہمارے آج رول ماڈل ہو گئے. اور در حقیقت میں جو رول ماڈل ہونا چاہیے، بہترین باپ، بہترین شوہر، بہترین سیاستدان، بہترین لیڈر، بہترین پڑوسی، بہترین انسان، اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا تو ہم اسے رول ماڈل بنائیں گے اپنا. اتنی ساری قربانیوں اور اتنے سارے غموں اور دکھوں کے بعد یہ جو قرآن 23 سال تک آپ پر نازل ہوتا رہا، یہ آپ کی امانت ہے ہم سب کے اوپر. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک آیت بھی پہنچاؤ میری طرف سے. یعنی اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو آپ اس شخص تک پہنچائیں جس کے پاس نہیں ہے. اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، کوئی نبی نہیں آنا. اب وہ جو نبیوں والا کام تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے سپرد کر دیا تھا. یہ تو ایک آنر کی بات ہے کہ نہیں، کہ اگر آپ کو کہا جائے آپ سے اب وہ ڈیوٹی لینی ہے جو نبی کیا کرتے تھے، یہ آنر کی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو یہ تو اللہ نے ہمیں آنر دیا، یہ ہمارے کندھے یہ ذمہ داری ڈالی گئی
کہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں، پڑھیں، سمجھائیں اور اوروں تک پہنچائیں کہ آپ کی یہ قربانیاں ضائع نہ جائیں. آپ جو امانت ہمیں دے کر گئے اس امانت کا پاس کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم نے تو بھلا دی لیکن غیروں نے نہیں بھلائی. آپ میں سے اکثر نے یہ بات سنی ہوگی کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دا ہنڈریڈس. یہ اس نے لکھی تھی 1978 میں. یہ خود ایک کرسچن تھا. اس نے تحقیق کی اور پھر اس نے جو دنیا کے کامیاب ترین 100 لوگ تھے ان کے بارے میں اس کتاب میں لکھا. اور اس نے سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ خود کرسچن تھا، وہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیتا، لیکن اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ چاہے دینی اعتبار سے، اسپرچولی یا دنیاوی اعتبار سے، the most successful person on the face of the earth was Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں پتا تو ایک ہمیں ہی نہیں پتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا؟ یہ قربانیاں تو اپنی جگہ، لیکن اب جو امانت ہمیں دے کر گئے وہ کیا تھی؟ کس طرح آپ نے وہی لوگوں کو دنیا کا بہترین انسان بنا دیا جو پہلے قتل و غارت کرتے تھے، شراب نوشی کو اپنا فخر سمجھتے تھے اور قبیلے کے قبیلے قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، کوئی برائی تھی جو ان میں نہیں تھی. اور آج اگر دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بھی ان ساری برائیوں میں. آپ تھوڑی دیر کے لیے خبریں دیکھیں، ماں باپ نے اولاد کو قتل کر دیا، اولاد نے ماں باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو، بہن نے بھائی کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچی کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے؟ اگر سب کچھ اسی دنیا میں آپ کو چاہیے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں آپ کو ملیں گی. یہاں کمپنسیٹ کر جائیں آپ. تھوڑے سے نقصان پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کریں، وہی اس سے بڑھ کر وہی چیز آپ کو جنت میں اویلیبل ہے، مل جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے یہ کہ جنت میں تم جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی. اب آپ کچھ بھی خواہش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ صرف سوچیں گے اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی. بس تھوڑا سا اس دنیا میں صبر کر دیں، وہاں سب کچھ ملے گا. اب آپ نے جو کام کیا جو ہمارے کرنے کا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو ہم ایک دوسرے کو اللہ کی آیات یاد دلائیں، خود بھی پڑھیں، اوروں تک بھی پہنچائیں. دیکھیں اس نے میرے لیے کیا میسج ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو ان سے کہا کہ جب میں تمہیں میری ہدایات تم تک پہنچے، اگر ان پر تم نے میری انسٹرکشنز پر عمل کر لیا دنیا میں تو میں تمہیں 2 چیزوں سے آزادی دے دوں گا، ایک خوف اور ایک غم. ان دونوں چیزوں سے تم بچے رہو گے اگر تم میری انسٹرکشنز کو فالو کرو گے. اب وہ انسٹرکشنز کیا ہیں؟ رسولوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں. ہمارے لیے جو فائنل ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کا وہ قرآن ہے. اس میں ساری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اللہ کا وعدہ ہے انسٹرکشنز پہ چلو، میری ہدایات پہ چلو، میں تمہیں ہر خوف سے بچا لوں گا، میں تمہیں ہر غم سے بچا لوں گا. یعنی کوئی غم پھر آپ کو غم نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو چیز گئی وہ بس یہاں سے گئی ہے، اس دنیا سے گئی ہے، لیکن وہ جنت میں میرا انتظار کر رہی ہے. چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بہت قیمتی چیز اس دنیا میں ہم سے چھن گئی، گم گئی، ٹوٹ گئی، وہ جنت میں اس سے زیادہ اچھی مل جائے گی ہمیں. پھر دوسری چیز کیا تھی؟ وَيُزَكِّيهِمْ. آپ نے ان کا تزکیہ کیا. تزکیہ یعنی ان کو پاک کیا. وہ پاک کس طرح سے کیا؟ ایک تو یہ پاکی ہوتی ہے نا کہ آپ نے اپنے کپڑے پاک کیے، اپنا جسم پاک کیا، اپنا ارد گرد کا ماحول پاک کیا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا دماغ پاک کیا، اپنا دل پاک کیا. ہر نیگیٹو سوچ کو، شیطان کا کام ہے وہ نیگیٹیوٹی ڈالے گا آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں ڈالتا رہے گا.
پلٹ پلٹ کر آئے گا اور ڈالے گا. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا، پاک کرنا تمام نیگیٹو سوچوں سے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف. پھر اس کے بعد یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دی. ایک تو یہ تھا کہ تلاوت، اور پھر اس کے بعد اب دوسری چیز کیا آئی؟ تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے نکلے تو صحابہ کرام کے 2 گروپس تھے جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروپ جو تھا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ تعلیم میں مشغول تھا، یعنی سیکھنے سکھانے کی باتیں کر رہے تھے. تو آپ نے اس گروپ کو چنا جو تعلیم کے عمل میں تھا. آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جو صرف محض اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ کس کے ساتھ بیٹھے؟ جو تعلیم دے رہا. یعنی علماء کی اور تعلیم دینے والے لوگوں کی شان اللہ کے ہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بے انتہا بلند ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والحکمہ، حکمت. قرآن میں ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا. حکمت کیا ہے؟ وزڈم، انٹیلیجنس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہر کام کا کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے، وہ کر کے دکھا دیا. سب سے بہترین طریقہ کھانا کھانے کا کیا ہے؟ سکھا دیا. سب سے بہترین طریقہ غسل کرنے کا کیا ہے؟ سکھا دیا. سب سے بہترین طریقہ اپنی اولاد کے ساتھ رہنے کا کیا ہے؟ سکھا دیا. ہم کھانا پکاتے ہیں، کوئی ریسیپی فالو کرتے ہیں. آپ دال بھی بنانے کے لیے کھڑے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ڈالی، ڈھکن ڈالا اور بس بن گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے اسٹیپس فالو کیے، اوپر سے تڑکا بھی دیا اور ہر چیز بیلنس رکھی، پوری ریسیپی کو فالو کیا. تو آپ مجھے بتائیں دونوں کا جو اینڈ رزلٹ نکلے گا اچھا کس کا نکلے گا؟ جو بہترین طریقے سے کام کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا بہترین طریقے کرنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ کہلاتا ہے حکمت. آپ کو حکمت عطا کی گئی. اور ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنے کا، ایک چیز ہوتی ہے نا کپڑوں پہ استری ماری اور بس ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے پورا بیلنس سے ہر چیز کی. دونوں کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک جیسا کبھی بھی نہیں نکلے گا. آپ رشتوں کے ساتھ جس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہے جان چھڑانے کا، جان چھڑا لیا آپ نے، جیسا تیسا کر لیا. ایک طریقہ ہے کہ نہیں، مجھے ہر کسی کے ساتھ بہت بیسٹ طریقے سے ملنا ہے، بیسٹ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ حکمت. اور یہ ساری چیزیں ہیں، جب ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم بھی ایسے ہی لوگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بنائے. آپ حضرت عمر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر کا کبھی آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھا؟ اسلام سے پہلے وہ کیا تھے؟ کس چیز نے ان کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا کہ آپ نے کہا کوئی نبی ہوتا تو یہی ہوتا؟ یہ تو وہی آدمی نہیں تھا جو تلوار لے کے نکلا تھا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کر دوں گا. یہ تو وہی آدمی تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کی تربیت ایسی تھی، ان کے لیے دعا ایسی تھی. ہم اگر کسی اور کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں. آپ کی دعا نے ان کی قسمت بدل دی. ہو سکتا ہے کسی کی دعا ہماری قسمت بدل دی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر بہترین تھا کہ آپ دوسروں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. ایک دفعہ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، وہ ٹریک پہ آ جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ نفع بخش بات ہے. اس زمانے کے 100 سرخ اونٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کی جو سب سے مہنگی سواری ہے، ایسی 100 گاڑیاں آپ کو کوئی دے دے، اس سے بھی زیادہ نفع کس چیز میں ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی. تو آپ اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے اس بات کی وجہ سے. تو ایک بار آپ یہ غزوہ حنین کے موقع پر سفیان بن امیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے ذکر کیا کہ شروع میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے جو ہے وہ میرے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ یہی شخص ہوتے. لیکن پھر جب میں ان سے ملا
تو آپ نے مجھے 100 اونٹ تحفے میں دیے. تو میں بہت حیران ہوا. پھر آپ نے کہا کہ یہ 100 اور اونٹ تمہارے لیے. پھر میں اور زیادہ حیران ہوا. پھر آپ نے کہا کہ یہ 100 اور تمہارے لیے. تو کہنے لگے کہ اس دن کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہو گئے جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ شخص میری ہدایت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ دے دیا مجھے. یہ میرا اتنا بڑا خیر خواہ ہے. تو جیسی انہوں نے قدر کی ویسی ہمیں بھی اس طرح تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی. ایک بار آپ ایک وادی میں کھڑے ہوئے تھے. وادی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دو پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو. تو آپ ایک بدوی عرب تھا, یوں سمجھ لیں گاؤں کا ایک شخص تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس نے جب وہ وادی دیکھی تو 2 وادیاں تھیں جو جانوروں سے بھری ہوئی تھیں, یعنی لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں جانور. آپ نے جب اس شخص کو ایسے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ سارے جانور تمہارے. وہ ایک دم حیران. پہلے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, یہ سارا کا سارا جتنا بھی مال ہے یہ سب تمہارا. اور وہ اتنا انسپائر ہوا, وہ سارا مال لے کر گیا اور اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اے قبیلے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. ایک سچا نبی ہی یہ کر سکتا ہے. یعنی اس کو کوئی فکر اور فاقے کی کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں. اس نے سارے کے سارے جانور مجھے دے دیے. تو میں کون تھا اس کے لیے؟ ایک انجان شخص. اس طرح سے اس کا پورا قبیلہ جو تھا وہ ایمان لے آیا. تو تھوڑا بہت اگر ہم اپنے اخلاق سے کسی کو خوش کریں, کسی کو شاید ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے قریب آ جائے, ہمارے لیے وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ جب آپ نے ہجرت کی اس وقت 200 مہاجرین تھے آپ کے ساتھ. پھر حدیبیہ کے وقت یہی لوگ بڑھ بڑھ کر مسلمان جو تھے وہ 1400 ہو گئے. 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر وہی تعداد بڑھ کر کتنی ہو گئی؟ 10,000. پھر اس کے بعد حنین کے موقع پر 12,000. صرف 2 سال کا فرق تھا بیچ میں. پھر اس کے 2 سال بعد جب حجۃ الوداع پر آپ جمع ہوئے تو 1,40,000 کے مجمع کو آپ نے خطاب کیا. یہ لوگ کیوں مسلمان ہو رہے تھے؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کی تربیت کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائیں. قرآن کی تلاوت, پھر اس کے بعد تزکیہ کرنا, پھر اس کتاب کی آیات کو سمجھنا, ان کی تعلیم لینا, اور پھر حکمت. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کا تھوڑا بہت, جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی, جو انہوں نے اتنے غم اور صدمے صرف ہماری نجات کی وجہ سے پائے, اور اپنی وہ دعا بچا کے رکھی کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ سے اجازت چاہیں گے کہ میں حاضر ہوں. کہ جب اجازت ملے گی تو سجدے میں گر جائیں گے. پھر وہ سجدہ بے انتہا طویل ہوگا, اس میں اللہ کی ایسی تسبیح کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی, نہ سنی ہوگی, نہ علم ہوگی کسی کو. پھر جب اللہ حکم کریں گے تب وہ سجدے سے اٹھیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کہ اے محمد کیا مانگنا ہے, مانگو, کیا چاہیے تمہیں. وہ کیا کہیں گے؟ امتی. کون ہے امت؟ میں, آپ, ہم سب. وہ ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بچا کے رکھی کہ قیامت کے دن مجھے بچائیں گے, ہم سب کو بچائیں گے. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی, اپنے لیے نہیں مانگی. طائف میں جب مکہ سے ان کو نکالا گیا, پیچھے کی ساری ہسٹری آپ سوچیں, پے در پے کیا 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 صدمے ہوئے, کس کس طرح سے آپ کو ڈیگریڈ کیا گیا. ایک بار مکہ میں آپ کو اتنی بری طرح سے مارا گیا, اتنی بری طرح سے مارا گیا کہ کوئی بھاگ کر گیا, اس نے جا کے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر بھاگ کر گیا اور آپ ان کے اوپر گر گئے, تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو پیٹنا شروع کر دیا, اور اس قدر ان کو مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں.
اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان کی ناک اور ان کے گال کے درمیان فرق نہیں محسوس ہو رہا. کیا ضرورت پڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ برداشت کرنے؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مکہ کی امیر ترین عورت کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی. وہ چاہتے تو اس دولت پر اپنی زندگی بہت آسائش اور سکون کے ساتھ گزار دیتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ دنیاوی چیزیں ایک طرف کر کے وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں امن ہو، لوگ محبت سے رہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے احسانات کا کسی درجے میں ہم حق ادا کر پائیں. دعا کر لیتے ہیں، مغرب ہونے والی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اذان ہو رہی ہے؟ ہو چکی ہے؟ دعا مختصر کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم. یا اللہ، اس محفل میں جو بھی باتیں ہم نے سیکھی سمجھی پڑھی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیجیے. یا اللہ، ہم مسلمانوں کی تائید فرمائیے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارا ہتھیار بنائیے، اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا سمجھنا ہماری زندگی کا مقصد بنا دیجیے. یا اللہ، ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ، اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیے. یا اللہ، یہاں موجود تمام حاضرین کی جائز دلوں کی مرادوں کو پورا فرمائیے. تمام لوگوں کی تمام مشکلیں آسانیوں میں بدل دیجیے. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما، ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیجیے. یا اللہ، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار ان سب کی بخشش فرما دیجیے. ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. ان کے درجات جنت میں بلند فرما دیجیے. یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.